जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद दाऊद शिराजी के एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट सैयद दाऊद शिराजी हाजिर खिदमत। नाज़रीन, आज बड़े इंटरेस्टिंग किस्म की कोई डिटेल्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और डिटेल्स हैं कि किस तरह इमरान खान जो है वो लोगों को कहते थे, बड़े बड़े लोगों को, अहम ओहदे वालों को, कि आप पे जो है कोई साया है, आप पे कोई जादू है, आप पे किसी ने कोई कलाम करवाया हुआ है। और वो ये किस भी आप पे कहते थे, वो कहते थे बुशरा बीबी ने उन्हें बताया और फिर वो उन्हें बुशरा बीबी के पास लेके जाते थे। ये बड़ी मतलब मज़ेदार किस्म की कोई डिटेल्स मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। किस किस को उन्होंने ये कहा कि भाई आप पे तो जादू है, और किस किस को वो बुशरा बीबी के पास लेके गए, और इस तरह फिर वो कैसे कौन कौन बुशरा बीबी का जो है वो मुरीद बना। ये बड़ी मज़ेदार सी आज कुछ फैक्ट्स के साथ मैं आपके सामने लाऊंगा। और किसने मुझे बताया ये बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किस रहनुमा ने मुझे ये खुद बताई कि खान साहब ने उन्हें ये कहा था। और साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को भी उन्होंने कहा, वो कैसे कहा, और भी कुछ लोगों को उन्होंने कहा। बहरहाल बड़ी मज़ेदार स्टोरी है और इस हवाले से कुछ ऐसे इंकशाफात, एक तो डायरेक्टली तौर पे मतलब मैं बता रहा हूँ कि असद उमर ने तो मुझे बताया ना, वो आगे जाके आपको बताता हूँ, बाजवा साहब वाली भी कहानी बताता हूँ, मजीद भी बताता हूँ। बड़ा मज़ेदार ये वीडियो होगी, आप एंड तक देखेंगे तो कुछ हकायक आपके सामने आएंगे और आप हैरान परेशान होंगे कि आया ये काम इमरान खान बुशरा बीबी के कहने पे करते थे या अपने तौर पे ये उन्होंने तरीक़ेकार अपनाया हुआ था, ये क्या था, वो सारा कुछ क्या था। तो इस पे तफसीली आज इसी एक नुक्ते पे बात करेंगे और आपको इंफॉर्मेशन दूंगा और आप महसूस होंगे। खान साहब के बारे में ये कहा जाता है कि खान साहब पहले तो इतने सुपरस्टिशियस नहीं थे, फिर खान साहब सुपरस्टिशियस होते हैं, फिर बुशरा बीबी वाला मामला आता है और उसके बाद जनाब आली वो दाल जिस्म पे मलना, रेहाम खान का अपनी किताब में जिक्र करना, फिर वो कंदील बलोच का जिक्र करना। तो उसके बाद फिर लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया, फिर खान साहब के हाथ में तस्बीह आना, हाथ में उंगली में अंगूठी आना, ये वो तमाम चीज़ें थी। और पाक पतन शरीफ जाके वो करना सजदा। वैसे तो खान साहब कहते हैं ना कि इया खनाब तो वैया खनस्तीना, अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद मांगते हैं, लेकिन वो पाक पतन जाके उन्होंने सजदा दिया। वो बुशरा बीबी वहाँ पे खड़ी बैठी हुई थी जहाँ पे उन्होंने वहीं पे सर रखा। तो वो मतलब खान साहब के बारे में ये पता चला कि वो सुपरस्टिशियस तो हैं। सुपरस्टिशियस होना बुरी बात नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं। मियाँ साहब थे, जरदारी साहब, बीबी शहीद जरदारी साहब ने वो पीर इजाज शाह एक रखा हुआ था, वो अब भी मुझे 2-4 दिन पहले पार्लियामेंट मिले हैं। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, इजाज शाह ने मुझे चाय पिलाई है, सैंडविच खिलाए हैं और अल्लाह अल्लाह, और वो कुछ वजीफ़े मुझे भी बहरहाल उन्होंने एक वजीफ़ा बताया है। किसी को ज़रूरत हुई तो वो फिर मेरे से पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको वो वजीफ़ा बताऊंगा मुझे पीर इजाज शाह ने क्या वजीफ़ा बताया। बहरहाल बात दूसरी तरफ जा रही है, मैंने खान साहब की तरफ जाना है। बीबी की बात कर रहे थे तो बीबी भी वो नीचे बैठ के और उनको वो उसके साथ एक क्या आप कहते हैं कि सोटी कह लें, छड़ी कह लें, उसके साथ वो कोई पीर साहब दम कर रहे थे। तो ये पाकिस्तानी सियासतदानों में है, ये चीज़ थ्रू आउट चलती आती है। लेकिन अब खान साहब जब इस तरफ आए हैं, पहले खान साहब दूसरी तरफ थे, प्ले बॉय जनाब रॉक शॉक ये वो आगे पीछे। जब खान साहब इस तरफ आए हैं तो खान साहब ज़्यादा ही कुछ इस पासे आ गए। फिर खान साहब ने कहा मदीना की रियासत बनानी है, अमल बिल मारूफ और वो जनाब जिहाद और वो सारी कहानियाँ खान साहब ने। खान साहब अपनी हर तकरीर का आगाज़ या खनाब दो या खनस्तई से करते हैं। अब जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये बड़ी मज़ेदार कहानी है, इंटरेस्टिंग कहानी है। सबसे पहले आपको असद उमर की कहानी सुनाता हूँ। असद उमर ने जनाब मेरे साथ ये जो रमज़ान गुजरा है, ये मेरे सीने में अमानत थी, बात मैंने किसी से की नहीं, लेकिन आज क्यों कर रहा हूँ वो भी जाके आगे आपको पता चलेगा कि ये किस रेफरेंस में मैं कर रहा हूँ। और जब आप कड़ियाँ मिलाएंगे तो फिर आप मुस्कुराएंगे भी और आप ये कहेंगे कि भाईजान ऐ तो बड़ी अजीब गरीब गल है। असद उमर ने रमज़ान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक इफ्तार डिनर रखा हुआ था G8 में, जो पाकिस्तान G8 इस्लामाबाद में, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर है। नया दफ्तर बनाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, पहले सेवर फूड्स के ऊपर ब्लू एरिया में होता था, वहाँ पे बनाया। तो वहाँ पे उन्होंने बीट रिपोर्टर्स का इफ्तार डिनर रखा हुआ था। तो काफ़ी बीट रिपोर्टर गए हुए थे। वैसे रूटीन में ये होता है कि काफ़ी इफ्तार इन्विटेशंस होते हैं तो ज़्यादा लोग मतलब मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ लोग जाते हैं, यानी सारे बीट रिपोर्टर नहीं थे, तकरीबन आप ये समझे 60% बीट रिपोर्टर वहाँ पे मौजूद थे। इस तरह ये था कि सामने
ایک ٹیبل بڑا لگا ہوا تھا اور اس کے پیچھے اسد عمر تھے، ان کے ساتھ علی نواز امان تھے، دیگر قیادت تھی اور کچھ خواتین تھی، اور بالکل سامنے جو ٹیبل اس انداز میں کھانے کے لگے ہوئے تھے، گول ٹیبل تھے، ان پہ جرنلسٹ بیٹھے تھے، کچھ پارٹی کے عہدیدار بیٹھے تھے۔ اچھا میں جب پہنچا ہوں تو میں تھوڑا لیٹ پہنچا ہوں، کیونکہ 10 منٹ کا ساڈا فرق بھی ہوتا بھائی جان، میں تھوڑا لیٹ پہنچا ہوں، تو اس وقت تک تقریباً ٹیبل سارے وہ بھی ہو گئے تھے، اور اسد عمر اور جو لیڈران بیٹھے ہوئے تھے وہ تو پہلے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب میرے لیے، ہمارے لیے 2-3 دوست اور کھڑے تھے، ہمارے لیے جو ہے وہ چیئرز لگوائی گئی۔ چیئر کہاں لگوائی گئی؟ بالکل اسد عمر اس طرح بیٹھے ہوئے تھے، سامنے ٹیبل تھا، اس کی اپوزٹ سائڈ پہ ہمارے لیے چیئر لگوائی گئی، کیونکہ وہ جگہ خالی تھی اس سائڈ پہ، تو ٹیبل فل تھے، تو وہاں پہ بیٹھ کے اب افطار کا اذان ہوتی ہے، اذان پہ افطار ہوتا ہے اور سب لوگ افطار کرتے ہیں، تو میں بیٹھا ہوا ہوں، تو اسد صاحب بالکل، اب میں اور اسد عمر سامنے بیٹھوں گا، آپ میں سامنے بیٹھے ہو، اسد عمر مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ افطار نہیں کر رہے، میں کہا اسد بھائی ہمارا 10 منٹ بعد ہے نا، تو مسکرانے لگ پڑے۔ اچھا اب انہوں نے جناب کھجور کھائی، تو میں نے کہا اسد بھائی بات سنیں میری، یہ 10 منٹ گرمیوں کے روزے تھے نا، تو میں گیا کہ اسد بھائی بڑی مشکل سے نا یہ 10 منٹ گزرتے آخری، تو آپ نے نا صرف کھانے میں دھیان نہیں رکھنا، آپ نے مجھے بھی جو ہے نا وہ دینی ہے، تھوڑی سی کمپنی دینی ہے، تاکہ مجھے زیادہ پیاس محسوس نہ ہو۔ سامنے روح افزا پہ ہوئے ہوئے، سکنجین پہ ہی ہوئے تھے، کہ میں بندہ رہ سکتا۔ تو میں نے جب اسد عمر سے یہ کہا، تو اسد عمر بڑے مطلب جولی قسم کے فرد ہے، سیاسی ان کی رائے اپنی جگہ پہ، پرسنل میں شخصی اپنی رائے ان کے بارے میں بیان کروں تو بڑے زبردست قسم کے، بڑے بہترین گپ لگانے والے شخص ہیں، بڑی انجوائے کرتے ہیں جگت کو، جگت مارتے بھی ہیں، اور زندہ دل شخص ہیں۔ خیر اسد عمر نے کہا چلو جی شاہ جی ٹھیک ہے۔ اب اسد عمر جو ہے وہ میرے سے گپے لگانے لگ پڑے، ساتھ کوئی ہلکا پھلکا۔ اچھا اسد عمر نے کوئی ایسی چیز نہیں کھائی، مطلب وہ پکوڑے کھانے لگ پڑے، سموسے یا کوئی فروٹ چاٹ، انہوں نے صرف نا ہلکا ہلکا کھانا شروع کر دیا، تاکہ وہ کچھ نہ کچھ کھاتے بھی رہے اور مجھے کمپنی بھی مل جائے۔ اچھا اسد عمر جب یہ کر رہے تھے تو میں نے گپ شپ لگانے لگ پڑے، تو میں نے انہیں سے یہ سوال کیا، میں نے کہا کہ اسد عمر صاحب آپ کی بشرا بی بی سے کتنی ہی مطلب فرق، ذکر میں نے فرح خان کا کیا تھا، کیونکہ اس وقت سے فرح خان خبروں میں آنا شروع ہو گئی تھی، تو میں نے کہا فرح خان کو آپ کیسے جانتے ہیں، اور بشرا بی بی ان کی دوست فرح خان کا، تو انہوں نے کہا میں بالکل، میں نے سوال بھی یہی کیا تھا پریس کانفرنس میں، میں کہا فرح خان کو تو میں نہیں اتنا جانتا، میں نے کہا جی وہ آپ پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں، اور وہ جناب آپ کی سینٹ کی امیدوار بھی نہیں ہوا، کیا مطلب ہے کچھ جانتا تھوڑا بہت ہوں لیکن زیادہ نہیں جانتا۔ اچھا جب اب پیک کے جملے آ رہے ہیں، اب پیک آ رہی ہے، اب آپ انجوائے کریں گے۔ جب میں نے ان سے بشرا بی بی کے بارے میں پوچھا، میں نے کہا آپ کی پہلی ملاقات کیسی ہوئی تھی بانیکا فیملی بشرا بی بی سے، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے عمران کی کال آتی ہے، اسد عمر یہ کہہ رہی ہیں مجھے G8 میں افطار پہ بیٹھ کے آمنے سامنے ہم بیٹھے ہیں، ایک نئی مسکر ہے، اب بول کے ساتھ ہے، اس وقت ایکسپریس کے ساتھ تھے، وہ رپورٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی اس کی مطلب گواہی دے سکتے ہیں۔ اسد عمر مجھے کہہ رہے ہیں کہ شرازی اس طرح ہے کہ مجھے ایک بار خان صاحب کی کال آئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ یار تجھے میں نے کسی سے ملوانا ہے، تو جب میں خان صاحب کے پاس ملنے کے لیے ویسے آیا تو میں نے ان سے پوچھا کس سے ملوانا ہے، تو انہوں نے کہا یار جب تم آؤ گے تو بتاؤں گا۔ پھر کچھ دن بعد میرا خان صاحب کی طرف بنی گال آتا ہوں، تو خان صاحب مجھے کہتے ہیں کہ یار تم پہ نا کوئی کلام ہے، تم پہ کوئی اثر ہے، تم پہ کوئی مطلب وہ جادو ٹائپ چیز ہے نا، تو میں نے کہا جی کس نے بتایا؟ انہوں نے کہا جی بشرا بی بی، تم ٹی وی پہ آ رہے تھے تو بشرا بی بی نے بتایا ہے، تو ہم نے مل کے بشرا بی بی کے پاس جانا ہے، ادھر نا وہ تم پہ کوئی مطلب دم کریں گی اور تمہیں کوئی چیز دیں گی۔ تو کہتے ہیں کہ میں ان چیزوں پہ یقین نہیں رکھتا، یہ اسد عمر مجھے کہہ رہے ہیں میں ان چیزوں پہ یقین نہیں رکھتا، تو میں نے خان صاحب کو کہا، میں نے بہانہ کیا، میں نے کہا جی دیکھتے ہیں اس طرح ہے تاکہ میری بیگم آئے گی، انہوں نے نام اپنی بیگم کا لیا جو ابھی مجھے یاد نہیں ہے اسد عمر صاحب کی، تو میں نے کہا وہ آئیں گی تو ہم مل کے جائیں گے، تو کہتے ہیں میں نے ٹال دیا۔ اچھا کہتے ہیں کہ ایک دن میں حیران، تقریباً مہینہ اس بات کو، مہینہ سوا گزر گیا، سوے مہینے کو انہوں نے ٹائم بتایا تھا اسد عمر صاحب نے مجھے، کہتے ہیں سوا مہینہ گزر گیا، ایک دن میری بیگم کراچی سے آئیں اور خان صاحب کی مجھے کال آتی ہے کہ بھابی آ گئی تو آپ آئیں، اب جانا ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ دیکھیں بڑی بات ہے، خان صاحب کو بھی یاد ہے۔ خیر وہ اگلی کہانی وہ بتاتے ہیں، ہم گئے، ان کا خان صاحبہ چھٹی پہ تھا، کیا ہوا کس طرح ہوا، بنی گالہ میں ہی گھر تھا، کون سی جگہ، وہ ایک مطلب میرے پاس امانت ہے، اس بات کو میں یہیں پہ روکتا ہوں۔ یعنی اسد عمر کے بعد کو بشرا بی بی نے عمران خان کو کہا کہ اسد عمر پہ کوئی وہ ہے
مسئلہ ہے، کوئی جادو ہے، کوئی بھی مطلب اس پہ کلام ہے، یہ عمران خان کو اسد عمر کے بارے میں کہا، اور یہی کچھ جناب باجوہ کے بارے میں عمران خان کو بشرا بی بی نے کہا۔ اب بڑی مزے اس چیز کا تو میں گواہ ہوں، اس کی تو اسد عمر نے مجھے خود بتایا ہے یہ چیز کہ جی مجھے عمران خان نے کہا کہ بشرا بی بی نے کہا۔ اچھا جنرل باجوہ کو بھی عمران خان نے یہی جملے کہے، عمران خان نے کہا جی آپ پہ جادو ہے، جادو کیا مطلب؟ تو انہوں نے کہا جی بشرا بی بی کہتی ہیں کہ آپ پہ جادو ہے۔ تو انہوں نے باجوہ صاحب وہ فوجی بندے سن، انہوں نے گال بدل دیتی، انہوں نے کہہ دیتا کہ جی وہ ہے جادو میرے پہ۔ کہنے کس کا؟ تو وہ کہتے ہیں میری بیگم کا ہے، میری بیگم کا مجھ پہ جادو ہے، مجھے ان سے بڑا پیار ہے۔ یعنی باجوہ صاحب گل بدل دیتی، اسد عمر صاحب نے گل کلیئر بھی کر دیتی، یہ باجوہ صاحب نے بھی بتایا۔ اچھا یہ پہلے تو مطلب سینہ بسینہ تھی نا، مطلب مجھے پتہ چلا، اس کو پتہ چلا، وہاں سے آن ریکارڈ ڈاکومنٹڈ نہیں تھی یہ، مطلب باجوہ صاحب نے کسی قریبی سے بات کی، ہماری اس کے ساتھ بیٹھک ہو گئی، یا ہم نے اسے پوچھ لیا، رمضانی نے آ کے بتا دیا۔ اب یہ باجوہ صاحب نے خود منہ سے کہہ دیا۔ اب یہ باجوہ صاحب نے منہ سے کس کو کہا ہے؟ میں اس کا پہلے ذکر، ایک دو اور اعلیٰ فوجی افسر بھی مطلب لیفٹیننٹ لیول، وہ بھی مرید دین میں شامل، کوئی ریٹائر بھی ہو گیا، کوئی ایک آدھ پتہ نہیں، ابھی ہے بھی رمضانی کہہ رہا ہے، تو وہ بھی اسی طرح ہی آپ پہ اثر۔ اب یہ مجھے تو کوئی طریقے واردات لگ رہا ہے کہ مطلب پاکستان میں یہ ہوتا ہے نا، لوگ کہیں کہ اثر ہو گیا تو وہ لوگ پھر جاتے ہیں نا، اور عمران خان کہہ رہا ہے، ملک کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ ایک بار آ جائیں، وہ دعا دارو وہ کروا لیں، اور وہ پھر تو خان صاحب نے باجوہ صاحب کو بھی یہی کہا۔ اچھا اس کو اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے، میں کہہ رہا ہوں یہ ڈاکومنٹڈ ہو گیا ہے۔ ڈاکومنٹڈ کیسے ہوا ہے؟ ڈاکومنٹڈ یہ اس طرح ہوا ہے کہ یہی بات آج یہ عمران خان اور جنرل باجوہ والی جوید چودھری نے اپنے کالم میں لکھ دی۔ جوید چودھری جنرل باجوہ کو ملے ہیں، ان کے گھر گئے ہیں، انہوں نے 6 گھنٹے گزارے ہیں، انہوں نے اس پہ کالم لکھا ہے، اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جنرل باجوہ کو عمران خان نے یہ کہا تھا بشرا بی بی کہتی ہیں آپ پہ جادو ہے۔ یعنی اب یہ ثابت ہوا کہ یہ ایک طریقے واردات تھا گھیرنے کا، جو مین لوگ ہیں، مطلب ڈی جی، آرمی، پارٹی کے، یہ مطلب سو اینڈ سو اینڈ سو چودھری برادران کے بارے میں بھی کچھ کہا جاتا ہے، بہرحال اس کو ایک سائڈ پہ بھی ہم رکھتے ہیں، ہم مونس سلائی کا ذکر نہیں کرتے، ان کو کیا کہا گیا اور کیسے دعا اور کیا وہ تھا اس کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ ابھی میں یہیں پہ آتا ہوں، تو یہ اسد عمر کا میں آپ کو ڈائریکٹلی بتا رہا ہوں، یہ تو انہوں نے مجھے فیس ٹو فیس بتایا۔ جناب باجوہ کا میں نے سورسز سے یہ سنا تھا، اور میں نے اپنے ویلاگ میں کچھ اور بھی بتایا تھا اس وقت، لیکن اب یہ ڈاکومنٹڈ ہو گیا، جوید چودھری کو جناب قمر باجوہ نے خود بتا دیا۔ تو بھائی جان یہ تھا طریقہ واردات، جس طرح گھیرا جاتا تھا لوگوں کو۔ خان صاحب بندے سن اگے، خان صاحب بندے سن، وہ کہتے ہیں۔ اچھا مزے کی بات ہے کہ بشرا بی بی کو ٹی وی دیکھ کے پتہ چل جاتا تھا کہ اس پہ جادو ہوا ہے، ٹی وی دیکھ کے پتہ چل جاتا تھا اسد عمر پہ جادو ہوا ہے، اور وہ عمران خان کو کہتے تھے اسد عمر نے میرے کو لیا، میں پڑھائی کرنی ہے۔ ٹی وی دیکھ کے انہیں پتہ چل جاتا تھا جنرل قمر جاوید باجوہ پہ جادو ہو رہا ہے، اور جنرل قمر جاوید باجوہ کو لے آئے۔ یعنی اگین میں یہ فرسٹ ہینڈ آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں اسد عمر والی، اب میں تیسری بار یہ اپنے اس ویلاگ میں کہہ رہا ہوں، یہ مجھے اسد عمر نے خود بتایا تھا کہ مجھے خان صاحب نے یہ بتایا تھا، اور پھر کہانی پوری میں نے سنا، اور باجوہ صاحب نے اب آن ریکارڈ کہہ دیا، پہلے تو رمضانی صاحب کے تھرو تھی۔ تو یہ تھا وہ طریقہ کہ ایک بار آ جائے، مطلب پیر صاحب کو لا کے مرید، پھر تو مرید ہو گئے نا، پھر تو ان کی بات ماننی ہے نا، انہوں نے کہنا ہے جیسے خان صاحب کو کہتی کسی مردہ کے پاس نہیں جانا، خان صاحب کو کہتی اب وہ ایویں تو نہیں نا وہ جاتے تھے مری، اور وہ تم نے ادھر چلے جاؤ، پہاڑوں پہ چلے جاؤ، گھر سے نہیں نکلنا، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اس تاریخ کو سورج گرہن لگے تو یہ کرنا ہے، چاند گرہن اس سے ملاقات نہیں کرنی۔ تو پھر وہ باجوہ صاحب کو بھی، باجوہ صاحب آپ تو کلیم کرتے ہیں میں عمران خان کی حکومت واسطے $13.5 ارب لے کے آیا تھا اس ملک میں، لیکن وہ باجوہ صاحب کو اگر کوئی پیر صاحبہ حکم دیں گی کہ باجوہ صاحب تو سایہ نہیں کرنا، طے کرنا، تو باجوہ صاحب تھے پھر مطلب اگر پیر بن جاتے وہ باجوہ صاحب نے بڑی، وہ کرکٹ میں کہتے ہیں نا ویل لیفٹ، یہ کھیل ہوتا ہے نا ویل لیفٹ، باجوہ صاحب نے ویل لیفٹ کی، اور انہوں نے اپنی بیگم پاک پہ یہ ساری معاملہ ڈال دیا۔ تو میں نے کہا ذرا یہ آپ کو بتا دوں کہ ابھی بھی مرید ہیں، ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں۔ یہ جو وہ چودھری برادران جن کی مثالیں دی جاتی تھی، ان کی لڑائی ہمیں نہیں ہوئی۔ تو میں یہ ذرا کہے گا آپ کے سامنے لائے کہ کاروائی کس طرح ڈالی جاتی تھی اور کس طرح مرید بنایا جاتا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے ہوسٹ سید داؤد شیرازی کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے